बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पावर एंड पॉलिटिक्स में मां जो मेज़बान है हाँ कुर्बान बलूच। न सिर्फ़ इहो पाकिस्तान जो मसइलो आहे त सियासत कीअं थींदी ऐं उन में पावर जो कहिड़ो अमल दख़ल आहे। हाणे दुनिया समूरी सियासत बजाए पावर जे नज़र थी वई आहे ऐं उन पावर सॼे दुनिया खे लोॾे छॾियो आहे। ईरान ते अमरीकी इज़राइली हमला हुजनि या मिडल ईस्ट में सचो भूचाल, उन समूरी दुनिया खे लोॾे छॾियो आहे ऐं पाकिस्तान एज़ आ ईरान जे पाड़ेसीरी ऐं मुस्लमान मुल्क, उन जी मैशियत, उन जी सियासत, समूरियूं शयूं उलट थी वयूं, जंहिंजे हवाले सां हिकिड़ी तवक़ा ई त शयूं बहितर थियनि पियूं, शयूं बहितरी तरफ़ वधी वञनि पियूं, पर ईरान ते अमरीकी ऐं इज़राइल जी जारियत सॼे समूरे अमल खे मुतासिर करे छॾियो आहे। इन सूरत हाल जे हवाले सां अॼु असां ॻाल्हि कंदासीं। असां सां महिमान आहे अॻूणो वफ़ाक़ी वज़ीर आहे मोहम्मद अली दुरानी साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। दुरानी साहब, सारी दुनिया में पहले चीज़ें सियासत से हल होती थी, लेकिन अब पावर से न सिर्फ हल हो रही हैं, कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, उस पर तो हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन दुनिया से पहले हम अपनी मुल्क की बात करेंगे। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की शहादत, उसके तोफ़ेल मुल्क में जमहूरियत कायम हुई। 18 साल हो गए मुल्क में जमहूरियत को, और तासुर ये था कि जमहूरियत का एक तसलसल चलेगा तो मुल्क की बहुत सारे मसाइल हल होंगे, लेकिन हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक बात तो अब करते 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 हकीकत बन चुकी है, जिसमें बीपी शहीद की कुर्बानी का भी एक बहुत बड़ा रोल है, कि अब ये सवाल तो नहीं है कि जी जमहूरियत होनी है या नहीं होनी। अब सवाल यहाँ तक आ गया है कि जमहूरियत है तो होनी तो है, अब फेयर एंड फ्री इलेक्शंस के ज़रिए होनी है या नहीं होनी, या कम फेयर एंड फ्री इलेक्शंस के ज़रिए होनी है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये हमारा मुसलसल एक जमहूरी सफ़र जो है वो पाकिस्तान में आगे बढ़ रहा है, और आज अब इस पे तो कोई सवाल नहीं करता कि जमहूरियत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बल्कि अब सवाल इस पे होता है कि जमहूरियत के नतीजे में अच्छी हुकूमत होनी चाहिए। अच्छी हुकूमत के अलावा जमहूरी अमल जो है, इलेक्टोरल प्रोसेस जो है, वो फेयर एंड फ्री होना चाहिए। और इसके साथ साथ अब एक और बड़ी जेन्युइन सी डिमांड मौजूद है, जो कि जमहूरियत की बुनियादी एक इकाई है, वो ये है कि लोकल बॉडीज़ का निज़ाम के साथ आवाम की इस जमहूरियत में भी शराकत होनी चाहिए। क्योंकि ये जो एलीट कैप्चर है, ताकतवर लोगों का इक़्तिदार में होना और आवाम का इक़्तिदार से बेदखल होना, ये अब हमारे लिए एक चैलेंज है। मैं समझता हूँ कि अगर जमहूरी प्रोसेस चलता रहता है तो इस चैलेंज को भी आवाम के राय के दबाव से, मीडिया के अवेयरनेस के दबाव से और जमहूरी क़ुव्वतों की कुर्बानियों की वजह से हम इस चीज़ को भी अचीव कर लेंगे इंशाअल्लाह। मेजॉरिटी सियासी जमातें आज से लेकर अभी तक किसी न किसी हवाले से इत्तेहाद की शक्ल में, मेजॉरिटी की शक्ल में इक़्तिदार में रही हैं। उनको ये अमल इंतखाबात का काबिल कबूल है। बाकी तो आप जैसे लोग रहे या जो अपोजिशन में लोग हैं वो ये सवाल उठाते हैं, तो इसका मुल्क की जो सियासी एक ढांचा है, इंतज़ामी उमूर हैं, अदल का जो ढांचा है, मईशत का, फलाह का, इस पर क्या असरात पड़े? देखिए, जो इस वक्त की जो हमारा सियासी ढांचा है, सियासी ढांचे की जो एक सबसे बड़ा सपोर्ट मैकेनिज़्म होता है वो अदालती ढांचा होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि गो के इस वक्त जमहूरियत तो है, लेकिन अब जो अदलिया है वो तो इस वक्त जो है हुकूमत का एक हिस्सा बन चुकी है। उसकी जो इंडिपेंडेंट हैसियत थी वो आज 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद वो मौजूद नज़र नहीं आती। अब ये फिर एक और चैलेंज बन गया।
اس سے پہلے جو عدلیہ تھی وہ اپنی حدود سے نکل کے کھیلتی تھی. اب جو ہے اب عدلیہ دو ایکسٹریم ہے. دو ایکسٹریم ہے نا. ادھر سے ایک تو وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے جی ہم ہی حکمران ہیں, ہم جس کو رکھیں جس کو نکالیں. اب اس کے مقابلے میں اب یہ ہوا ہے کہ اب عدلیہ کو وہاں پہنچا دیا ہے کہ جہاں عدلیہ کا ہونا نہ ہونا میٹر نہیں کرتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک رائے کی آزادی ہی تو جمہوریت ہے. میری رائے میں یہ جمہوریت جو ہے اس کی کمی یہ ہے کہ اس کے اندر عوام کی شراکت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی ادارے اور خود جو سیاسی پارٹیاں جو اس کے نتیجے میں پاور میں ہیں اور خوش ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. پاور میں اگر خوش بھی ہے اور اگر ان کے اپنے اندر جمہوریت نہیں ہے تو وہ بھی ایک سوال ہے. ہم تو جمہوریت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ جمہوریت میں طاقت میں رہنے والے لوگوں کو جس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج ملتا ہے وہ اس چیز کا ملتا ہے اگر وہ تنقید سن لیں تو ان کی اپنی اصلاح ہو جاتی ہے, ان کی طوالت عمر کا سبب بنتی ہے تنقید جو ہوتی ہے. اور اگر وہ تنقید کے بجائے دباؤ کا استعمال کرنا شروع کر دیں. آپ نے شروع میں کہا کہ جی قانون کی حکمرانی اور ڈنڈے کی حکمرانی, میں تو سمجھتا ہوں ویسے تو دنیا جب سے بنی ہے حکمرانی تو ڈنڈے کی چل رہی ہے, اور کبھی ڈنڈے کی حکمرانی تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے تو مخلوق امن میں آ جاتی ہے, جب ڈنڈے کی حکمرانی بڑھ جاتی ہے تو پھر مخلوق پھر تکلیف میں چلی جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ لوگوں کی وہ کہتے ہیں نا کہ جمہوریت فار دی پیپل بائی دی پیپل, لیکن اگر وہ نہیں ہے تو اگر ڈنڈے کے زور پہ آپ چلائیں بھی تو ماضی ہم نے دیکھا پاکستان کی سیاست کا, ڈنڈے کے دور پہ بھی تو وہ بھی ناکام رہے اور بری طرح ناکام رہے. یہی تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ لیکن ڈنڈے کے زور پہ جب آپ حکومت کو چلاتے ہیں, ایک تو آپ خود ناکام ہوتے ہیں چلانے والے میری نظر میں, وہ تو خوش ہوتے ہوں گے, لیکن دوسری طرف ملک ناکام ہو جاتا ہے. دیکھیں آج آپ دنیا کے اندر جتنی باعزت قومیں, آج آپ پورے مڈل ایسٹ کو دیکھ لیں اس تناظر میں جو آج کی جو صورتحال بنی ہوئی ہے, مطلب وہ اس چیز پہ خوش تھے کہ جی امریکہ کے اڈے ہمارے پاس ہیں. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان اڈوں کو کہاں اٹھا کے پھینک دیں. ٹھیک ہے جی, وہ سمجھتے تھے کہ جی امریکہ سے ہمیں آشیرواد مل گئی تو سب کچھ مل گیا. آج امریکہ خود جو ہے وہ اپنے لیے عزت ڈھونڈتا پھر رہا ہے. تو یہ تو پھر اس طرح سے ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. تو اب یہی اب دیکھنا سیاستدانوں نے, پولیٹیکل پارٹیز میں, اقتدار میں موجود افراد نے, قوتوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ انہوں نے حاصل کیا کرنا ہے, انہوں نے تاریخ کو کیا جواب دینا ہے, انہوں نے تاریخ میں کس رنگ میں اور کس شکل میں آنا ہے. اب آپ پاکستان کی تاریخ میں دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں, جانیں دی ہیں, وہ آج بھی زندہ ہیں, کوئی ان سے اختلاف کرے یا اتفاق کرے. جن لوگوں نے آمریت کی آبیاری کی ہے وہ آج تاریخ میں زندہ نہیں ہے. اب آئندہ کے لیے جو سفر جس نے جو طے کرنا ہے وہ اس کو اسی حساب سے طے کرنا پڑے گا. 3 وزرائے اعظم اس 18 سال کے دور میں کسی نہ کسی طریقے سے آؤٹ ہوئے. گیلانی صاحب عدلیہ کے ذریعے, میاں صاحب عدلیہ کے ذریعے, اور عمران خان ووٹ کے ذریعے. یہ چیزیں جو ہوئی ہیں, عدلیہ کہتی ہے کہ ہم نے آئینی طور پہ یہ فیصلہ کیا, اور عمران خان کے حوالے سے پی ڈی ایم والے اور جو سیاسی جماعتیں متحد تھیں اس کے خلاف وہ کہتے ہیں کہ پارلیمان کا فیصلہ ہے. تو اس کے باوجود یہ چیزیں ملک پر ان کے کوئی پازیٹو امپیکٹ نہیں پڑا, نیگیٹو ہی نیگیٹیوٹی ہے, اور ابھی تک عدم استحکام کی صورتحال ہے. اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جب بھی کوئی سیاسی لیڈر ہٹا ہے, بھلے اس کے ہٹانے کے لیے ہاتھ عدلیہ کا استعمال ہوا, اس کے پیچھے اس کا مخالف سیاستدان بھی تو کھڑا تھا نا. جب پیپلز پارٹی کو ہٹایا جا رہا تھا تو میاں صاحب بھی تو کوٹ پہن کے عدالت میں کھڑے ہوئے تھے نا. ٹھیک ہے نا. اب جب عمران خان صاحب کو نہیں آنے دیا جا رہا تھا تو اس میں دونوں پی ڈی ایم کی شکل میں دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ پیچھے کھڑی تھیں اس کی پشت پناہی پہ. اس لیے بات تو یہ ہے کہ طاقت جو فراہم کرتا ہے وہ تو سیاستدان ہی فراہم کرتے ہیں. عدلیہ کا جہاں تک تعلق ہے, عدلیہ کی جب طاقت سیاستدانوں کی اپنی مجبوریوں کی وجہ سے ایک حد سے بڑھ گئی اور عدلیہ نے اپنی پشت پہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی کھڑا کر لیا,
اور وہ ہر وقت کھڑی ہو سکتی ہے. آج بھی سیاستدانوں کو کسی غم میں فکر میں نہیں رہنا چاہیے کہ وہ اب شاید محفوظ ہو گئے ہیں کہ انہوں نے عدلیہ کو انتظامیہ کے تحت کر لیا. جب یہ 26ویں اور 27ویں ترمیم ہو رہی تھی تو میں نے تو سیاستدانوں سے کہا تھا کہ یہ ترمیم تو آپ اپنے خلاف کر رہے ہیں. کل یہی بیش بہا طاقت رکھنے والی جو عدلیہ وہ ہوگی حکومت ہوگی جو کسی اور کی جب آئے گی تو وہ اسی عدلیہ کو آپ کے خلاف استعمال کرے گی. آج آپ کسی اور کے خلاف استعمال کر سکتے ہے. تو یہ گنبد کی صدا جیسی کہے ویسی سنیں، لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ پہلے سنائی نہیں دیتی، جب صدا آنے لگتی ہے تبھی سنائی دیتی. آپ طاقت کی بات کر رہے ہیں اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ سیاسی قائدین رہنما ہی ان لوگوں کو طاقت دیتے ہیں جو یہ فیصلے کرواتے ہیں. بالکل. تو انہی طاقتوں کے ساتھ آپ ہی رہے، کبھی پنڈی کے ساتھ رہے، اور اس کے بعد لیکن ایک مرتبہ رہے. اب اس وقت بالکل آپ دوسرے ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں. بڑا ہو رہا ہوں نا، جی جی عمر بڑھ رہی ہے. جی عمر بڑھ رہی ہے. اچھا میں یہ آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں. یہ جو ہائیبرڈ نظام ہے نا جس میں سیاستدان کہتے ہیں کہ جی ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو اپنے ساتھ کر لیا، اس کی ایک تاریخ ہے جو کہ 70 سے شروع ہوتی ہے اور آج تک چلی آ رہی ہے. لیکن میں ایک اس کا ایسنس بتا دوں، اس تاریخ کے اندر کچھ بھی ہوا ہو لیکن فاتح ہمیشہ سیاستدان ہی رہتے ہیں. ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں ان میں اتنی چستی اور اتنی ان میں ٹیکٹک اور ٹیکنیک نہیں ہوتی کہ وہ سیاستدانوں کو حقیقی معنی میں پسپا کر سکے. ٹھیک ہے جی. مطلب یحییٰ خان صاحب نے بھٹو صاحب کے ساتھ وہ بنائی ایک ہائیبرڈ گورنمنٹ، تو الٹیمیٹلی جو ان کے آبجیکٹیوز تھے وہ تو سارے پورے ہو گئے. تو یحییٰ خان صاحب تو بیچارے راندہ درگاہ ہو گئے. پھر اسی طرح مشرف صاحب کے ضیاء الحق صاحب کے ساتھ میاں صاحب نے بنائی ہائیبرڈ حکومت. تو ضیاء صاحب تو بیچارے اللہ میاں کے پاس چلے گئے، اور میاں صاحب اللہ کی مہربانی سے آج بھی پاور کے اندر موجود ہے. پھر مشرف صاحب کا بڑا انٹرسٹنگ ہائیبرڈ حکومت بنی. اس کے بعد پھر این آر او ہوا. این آر او کے بعد پھر پیپلز پارٹی اور نون ماشاءاللہ آج بھی حکومت میں ہے اور ان پہ غداری کا مقدمہ بنا دیا. تو جیتتے تو سیاستدان ہی رہے ہیں، آگے بھی شاید جیتتے رہیں گے. لیکن یہ ہے کہ عوام کب جیتیں گے؟ یہ اب جو سیاستدان یہ بیڑا اٹھا لے گا کہ میں نے اس ملک کے اندر اپنی جیت کو عوام کی جیت بنانا ہے، وہ امر ہو جائے گا. بھٹو صاحب نے تو صرف عوام کے جو نعرے دیے تھے اور روٹی کپڑا مکان کے نعرے دیے تھے اور بعض ریلیفس بھی ایسی دی تھی جو آج تک انہیں یاد کرتے ہیں، پھر قربانی بھی تھی. لیکن آج جو سیاستدان حقیقی معنوں میں اقتدار کو عوام تک لے جائے گا وہ تو امر ہو جائے گا، باقی تو قبرستان بڑے پڑے ہیں. تو وہ ایک دور تھا سمجھتی بھٹو صاحب کی جو آپ بات کر رہے ہیں. ہم سے پہلے کی بات ہے جب بچے تھے ہم اس کے بے نظیر شہید کو ہم نے دیکھا. وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ باپ کے بعد پاکستان کی سیاست میں بڑا نام، بڑی قربانی، امر ہونا اس کی، اور جماعت ابھی اس کا پھل کھا رہی ہے. آپ نے بات کی میاں نواز شریف کی، اقتدار سے گئے، باہر گئے، واپس آئے. ظاہر ہے آپ میں سب یہ سمجھ رہے تھے کہ اقتدار پہ وہی بیٹھیں گے. انتخابات ہوئے لیکن اس کے بعد وہ سائیڈ لائن ہو گئے. تو ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے کہ وجہ کیا بنی. ان کا تو وہ ہو گیا نا، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، وہ تو کوئی بات نہیں، چراغ تو گھر کا ہی جلا ہے نا. وہ تو صرف اقتدار میں ہے نا، تو وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ قائد تو ہمارا وہی ہے. تو بس وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ مطلب یہ ہے کہ اگر شہباز صاحب اقتدار میں آ گئے، میاں صاحب نہیں آئے، تو خاندان میں ہی رہا نا اقتدار. میاں صاحب کا غالباً جو بعض رویے ہیں وہ زیادہ جمہوری اور زیادہ سخت ہیں ایشوز کے. مطلب وہ وزیر اعظم کے اختیار کو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ وزیر اعظم کی حیثیت کو کلرک کی حیثیت میں بدلنے پہ تیار نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا، وہ وزیر اعظم کی ڈگنیٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جی وزیر اعظم کا جو اختیار آئین میں لکھا ہوا ہے وہ اس کا ہونا چاہیے، یہ ان کا
ذہن ہے. شہباز صاحب کا ذہن ذرا فلیکسیبل ہے. تو اس کو کیوں پتا تھا کہ یہ اس طرح ہونا ہے, مجھے یہ چیزیں کمپرومائز کرنی پڑے گی, مجھے نہیں آنا؟ اسے کیوں معلوم ہوا, کیسے معلوم ہوا؟ اسے نہیں معلوم ہوا, جنہوں نے بنانا تھا انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ نہیں کرے گا ایسے. اور میں نے تو الیکشن سے پہلے ہی کہہ دیا تھا, آپ لوگ گواہ ہیں, میں نے کہا میاں صاحب نہیں بنیں گے. وجہ یہ تھی کہ میاں صاحب کا جو سوچ ہے وہ ان کی وزارت عظمیٰ کے راستے میں حائل تھی. لیکن لوگ تو جو پولیٹیشین ہیں, جو پاور کو نزدیک سے دیکھتے ہیں, وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ میاں شہباز شریف ہی وزیر اعظم ہوں, لیکن یہ ساری جو بھی اس کے مستقبل میں جو بھی الزامات ہوں گے, جو بھی اس کے نتائج ہوں گے, وہ تو ایز اے پارٹی صدر سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف یہ تو میاں پلے صاحب میں کو ہوں گے. میاں صاحب کو سب لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کی سیاست بھی ختم ہو گئی, آپ کی پارٹی بھی ختم ہو گئی, آپ کی مقبولیت بھی ختم ہو گئی, ایک آپ کو وزارت عظمیٰ خاندان کو مل گئی یا ایک وزارت اعلیٰ مل گئی. یہ تو لوگ کہتے ہیں ان کو. سامعین ناظرین, ایک مختصر بریک. ویلکم بیک درانی صاحب. آپ نے اور فواد چودھری نے, کچھ دوستوں نے اس انتخابات کے بعد ایک کوشش کی, ایک مہم چلائی, ابھی بھی چلا رہے ہیں کہ چیزیں پولیٹیکلی سیٹل ڈاؤن ہو جائیں سابق وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے. تو اس حوالے سے کہاں تک پذیرائی ملی, کہاں تک کامیابی ملی؟ دیکھیں, میں تو الیکشن سے پہلے سے اسی پہ کام کر رہا تھا. جب انتخابی نشان غائب ہو رہے تھے, جب الیکشن کیمپین کی اجازت نہیں مل رہی تھی, جب لوٹا گھوڑا گدھا سارے انتخابی نشان بانٹے جا رہے تھے پی ٹی آئی کے لیے, میں اس وقت بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ, اور عوام کا موڈ دیکھتے ہوئے کہی تھی کہ آپ کے لیے اس وقت پاکستان کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم الیکشن کے بعد ایک قومی نیشنل یونٹی گورنمنٹ کی بات کریں. یہ بعد میں زرداری صاحب نے بھی ایک دفعہ یہ بات کی تھی کہ نیشنل یونٹی کی بات کریں اور مفاہمت کی بات کریں, چونکہ ٹکراؤ جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے لیے ایک وائبل پرپوزیشن نہیں ہے. اور آپ اگر نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے الیکٹڈ نیشنل یونٹی گورنمنٹ, کہ جتنے لوگ منتخب ہوتے ہیں جس پارٹی سے بھی, وہ مل کے ایک حکومت بنا لیتے ہیں, جو برطانیہ نے بنائی, چرچل نے بنائی, نیلسن منڈیلا نے ساؤتھ افریقہ میں بنائی, پھر اس میں بنی, آئرلینڈ میں بنی, پھر ابھی ریسنٹلی جرمنی میں بنی 20ویں صدی میں. تو یہ ایک طریقہ رہا ہے منتخب حکومتوں کے ذریعے جو بڑے چیلنجز ہوتے ہیں ملکوں کو, ان کو فیس کرنے. وہی سجیشن میں نے الیکشن سے پہلے بھی دی تھی, لیکن اس وقت جنہیں وعدے ہوئے تھے کہ وہ الیکشن میں جیت جائیں گے, یا جنہیں زوم تھا کہ وہ الیکشن میں جیت جائیں گے, تو دونوں نے نہیں مانا اس کو. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جی حکومتیں بن گئیں, 47 پہ بنی یا 45 پہ بنی, بن گئی. اب جو حکومتیں بنی ہوئی ہیں, اب اس وقت پاکستان کا یہ پوزیشن ہے کہ پاکستان مارکہ حق کے بعد اور جو اس وقت کے جو چیلنجز ہیں, اس کے بعد پاکستان کی سرحدیں اور پاکستان کی دنیا کے اندر جو ایک حیثیت ہے, اس میں پاکستان کی بہت بڑا ایک وہ ملا ہے, مطلب پروجیکشن ملی ہے, اور پاکستان ایک مضبوط ملک کے طور پہ دنیا میں سامنے آیا. پاکستان کو تو پہلے سمجھتے تھے لوگ بھیک مانگنے والا ملک ہے, اب یہ ہے کہ تحفظ دینے والے ملک کے طور پہ اس کا جو آیا ہے, جس میں اس کی افواج کی ایک بہت بڑی قربانی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مارکہ حق کے دوران جو کردار فوج نے ادا کیا, اس کی پشت کے اوپر پوری قوم متحد ہو کے کھڑی تھی. وہ تو وقت گزر گیا. اس کے جب فوائد آنے لگے ملک کے اندر, تو
تو اس کے بارے میں عوام یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فوائد حکمرانوں کی وجہ سے ان تک نہیں پہنچے. اور آج یہ کیفیت ہے کہ سرحدوں کی مضبوطی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ملک کے اندر جو ہے ایک تقسیم در تقسیم کا معاملہ چل رہا ہے اور ایک سیاسی عدم استحکام نظر آ رہا ہے جو دنیا بھی دیکھ رہی ہے. تو میرا یہ خیال ہے، ہم نے جو ایک فواد صاحب نے اور محمود صاحب نے اور باقی صاحب نے مل کے نیشنل ڈائلاگ کمیٹی بنائی، جس کا مقصد یہ تھا. اور جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی جو برسی تھی، اس کے اوپر بلاول صاحب نے بھی یہی بات کہی کہ جی آپ جو ہے وہ زرداری صاحب کو کہا کہ آپ کی حیثیت ہے کہ آپ ملک کے اندر مفاہمت کے لیے کام کریں. تو میں سمجھتا ہوں یہ تو بڑا صائب مشورہ تھا ایک. تو آج بھی جو نیشنل ڈائلاگ کمیٹی ہے، ہمارا یہ خیال ہے کہ اس وقت ملک کے مسائل جو ہیں ان کا حل اس چیز میں ہے کہ ایک مفاہمت کے لیے ایک ڈائلاگ کا عمل شروع ہو اور لوگ آپس میں بات چیت کے ذریعے مسئلوں کو ریزالو کریں. چونکہ ٹکراؤ جو ہوتا ہے وہ دوسرے کو ختم کر دینا یہ سیاست نہیں ہے، نہ آپ کر سکتے ہیں. سیاست میں پابندیوں سے کوئی ختم نہیں ہوتا. نہ پیپلز پارٹی ختم ہوئی ہے جی، نہ نیب ختم ہوئی، نہ کوئی اور، نہ ایسٹ پاکستان میں عوامی پارٹی ختم ہوئی تھی، نہیں ختم ہوتی. اس لیے آپ نے جب سیاست کے عمل کے ذریعے اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو خود ہی ختم کر دیتا، پی ٹی آئی کا کیا حال تھا الیکشن سے پہلے جب حکومت ختم نہیں ہوئی تھی، کینڈیڈیٹ نہیں ملتا تھا ٹکٹوں کے لیے، پھر ایسے اقدامات ہوئے کہ اس کے نتیجے میں آج وہ پاپولر ہو گئے، کل کو پھر ان پاپولر ہو سکتے ہیں. تو اس وقت جو سیاسی تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک سیاسی اور مفاہمتی عمل کے ذریعے ملک میں سیاست کو آگے بڑھائیں اور ملک کی یکجہتی. اور آج چیلنجز جو پاکستان کے سامنے ہیں وہ معیشت کا چیلنج ہے، وہ گورننس کا چیلنج ہے اور وہ دہشت گردی کا چیلنج ہے. یہ سارے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے چیلنجز ہیں. اور اگر اس وقت گلف کے اوپر ایک مشکل وقت ہے تو یہ پاکستان کے لیے ایک وہ بھی ہے، اپرچونٹی بھی بن سکتا ہے کہ جی یہاں انویسٹمنٹس آ سکتی ہیں. پہلے تو ہم سارے پیسے لے کے ادھر جاتے تھے، اب وہاں سے پیسے ادھر بھی آ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں ماحول بنانا پڑے گا. سر اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ تالی تو دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. حکومت کہتی ہے کہ بھئی وہاں کوئی خان صاحب کے پاس تو کوئی لچک نہیں ہے، اس کی باقی جو قیادت ہے اس میں فیصلہ کرنے کی قوت نہیں ہے یا اس پہ آزادی نہیں ہے. تو پھر یہ کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ یہ بڑا صحیح ان کی آبزرویشن ہے خان صاحب اور پارٹی کے بارے میں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، پی ٹی آئی دو جگہ پہ ہے، ایک عمران خان اور ایک عوام. باقی جو بیچارے لیڈر ہیں سارے بیچ والے، ہاں، وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے سیاسی، ان کی ٹریننگ بھی نہیں ہے. محمود خان صاحب تو اپوزیشن لیڈر ہیں، وہ تو میرا خیال ہے عمران خان سے میاں صاحب سے زیادہ قریب ہیں، ان کی قربت ہے. زرداری صاحب سے بڑا اچھا تعلق ہے ان کا. تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر حکومت مفاہمت چاہتی ہے تو اس کو بھٹو صاحب کا رویہ اختیار کرنا پڑے گا. بھٹو صاحب کی جب پی این اے کے ساتھ ڈائلاگ ہو رہا تھا، اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا واحد سیاسی ڈائلاگ ہے جو کامیابی سے ہمکنار ہو گیا تھا. انہوں نے یہ کیا کہ جب انہوں نے طے کیا کہ میں نے مفاہمت کرنی ہے تو انہوں نے جیل میں پڑے ہوئے لیڈروں کو، جن پہ دہشت گردی کے مقدمے بنے ہوئے تھے، بھینس چوری کے مقدمے بنے ہوئے تھے، بم بلاسٹ کے مقدمے بنے ہوئے تھے، ان کو لا کے سامنے بٹھایا اور ان کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیشن کی، بات چیت کی اور کنکلوڈ کیا. پروفیسر غفور صاحب کی کتاب پڑھ لیں آپ. اور میں تو خود چونکہ بعد میں غفور صاحب سے میرا بہت تعلق رہا ہے، میں نے تو وہ تو اس چیز کو مانتے تھے کہ بھٹو صاحب نے اس کے اندر لچک دکھا کے ایک ایسی مفاہمت کی جو تاریخی سی. وہ تو بعد میں ضیاء صاحب کو شوق ہو گیا مارچرہ لگانے کا، تو اس پہ تو پھر کچھ نہیں کوئی کر سکتا تھا. تو لہٰذا آج یہ اپرچونٹی ہے حکومت کے پاس، کہ حکومت، میں تو سمجھتا ہوں زرداری صاحب کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ وہ بینگ پریزیڈنٹ آگے بڑھیں. مذاکرات یہ جو ادھر پھر رہے ہیں لوگ، ان کے ساتھ نہیں ہونے، یہ تو فوٹو آپ کریں گے. مذاکرات تو ان سے ہو سکتے ہیں جو جیلوں میں پڑے ہیں، ان کو بٹھائیں اپنے سامنے، وہ بات چیت کریں گے. میں گارنٹی کرتا ہوں کریں گے.
بات چیت کے ذریعے آپ مسئلے حل کریں، آپ ہمیشہ کے لیے مضبوط ہو جائیں گے، آپ کی سیاست شروع ہو جائے گی، آپ کی عوام کے اندر پذیرائی شروع ہو جائے گی۔ ابھی تو عوام آپ سے کٹے ہوئے ہیں۔ بے بسی کہاں دیکھتے ہیں؟ بے بسی جو ہے نا ایک اندیکھا خوف ہے اقتدار جانے کا، جبکہ اقتدار جانے کے خوف سے اقتدار نہیں بچا کرتا۔ اقتدار طاقت کا نام ہے، طاقت اسی کے پاس رہتی ہے جو ذہنی طور پہ طاقتور ہوتا ہے۔ اس وقت قیادت کو ذہنی طاقت کی ضرورت ہے، انہیں عوام کے اوپر اور اپنی طاقت پہ اعتماد کی ضرورت ہے۔ خوف صرف سیاستدانوں کو ہے جو اقتدار میں بیٹھے ہیں، یا کسی اور کو بھی خوف ہے؟ دیکھو، اور کسی کا خوف تو ہمیشہ، وہ اقتدار تو دائمی ہے، ہمیشہ ہی رہا ہے، ہمیشہ ہی رہے گا۔ دیکھیں، وہ اقتدار جو ہوتا ہے، جب طاقتور سیاستدان طاقتور ہو جاتا ہے تو وہ اقتدار کمزور ہو جاتا ہے۔ جب سیاستدان کمزور ہو جاتا ہے، عوام کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے، تو وہ طاقتور ہو جاتے ہیں۔ اب میں یہ بات کوئی سنے گا سیاستدان، وہ کہے گا جان صاحب تو فلسفے کی بات کر رہے ہیں۔ میں فلسفے کی بات نہیں کر رہا، میں حقیقت کی بات کر رہا ہوں۔ میں تاریخ کا طالب علم ہوں۔ فواد چودھری صاحب، آپ جو ڈائلاگ کمیٹی کچھ دن پہلے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ماہ پہلے میری بات ہوئی تھی چودھری صاحب سے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ صدر پاکستان میاں نواز شریف کے ساتھ جو رہنما ہیں، قائدین ہیں، ان سے رابطے کریں اسی ڈائلاگ کے سلسلے۔ کوئی اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہوئی ہے، کوئی رابطے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، ان کا تو رابطے میرے خیال ہوئے ہوں گے، سب سے مختلف لوگوں سے وہ ملے بھی ہیں، ہم بھی ملتے رہتے ہیں، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ اس وقت ڈائیلاگ سے خوف کھا رہی ہے۔ حکومت سمجھتی ہے کہ اگر ڈائیلاگ شروع ہو گئے تو ہم پگھل جائیں گے۔ ان کا پوری کوشش یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان ٹکراؤ کی کیفیت رہے، اس میں وہ اپنے لیے بقا دیکھ رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس ٹکراؤ کو ختم کر دیا تو پھر ہم اس کے نتیجے میں بے وزن ہو جائیں گے۔ لہذا اب تو جو ایکچوئل صورت ہے وہ تو یہ ہے کہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے ہمیں یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ شاید مفاہمت آگے نہ بڑھائی جا سکے، کیونکہ انٹینٹ نہیں ہے، خواہش نہیں ہے، بلکہ الٹا رکاوٹ ہے۔ اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف یہ خواہش بڑھنی شروع ہو جائے گی۔ اس کے تھوڑا اس پہ کھل کے بولے کہ تاریخ آپ کو کیوں لگ رہا ہے؟ تاریخ بتاتی ہے نا۔ اچھا، وہ تاریخی فٹ پرنٹس آپ دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، فٹ پرنٹ کو دیکھ کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک سیاستدان اپنے سیاسی کے ساتھ اپنے رابطوں کو منقطع نہیں کرتا، اپنے مخالف کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے، اس وقت تک جو ہے دونوں مضبوط رہتے ہیں۔ جب ایک حکمران جو ہے وہ اپنی اپوزیشن سے کمپلیٹلی منقطع ہو جاتا ہے، جب وہ عوام سے اپنے آپ کو لا تعلق کر لیتا ہے، تو پھر جن لوگوں نے اس کو سہارا دیا ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں اس کو سہارا دینے کا کیا فائدہ، اس بیچارے کی تو اوقات ہی نہیں ہے، تو پھر وہ اپنے سہارے ہٹا لیا۔ یہ تاریخ میں اب میں نے پھر وہی کہا، میں تاریخ کا طالب علم ہوں، میں تاریخ کے بہت سے واقعات آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ بلوچستان میں جو عوامی یا سیاسی حقیقی، میں اس کو کہتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں منظر سے غائب ہیں، اور باقی 3 صوبے، ایک صوبہ پی ٹی آئی کے پاس ہے، پنجاب سندھ میں باقی سیاسی جماعتیں، مولنا فضل الرحمان، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، MQM، باپ، XYZ، اگر وہ بھی اسی خوف کا شکار ہیں جس کی نشاندہی آپ کر رہے ہیں، تو آگے چل کر لوگ کس پر اعتماد کریں گے، اعتبار کریں گے؟ دیکھیں، آپ نے بڑا گہرا سوال کیا ہے، آپ کر بھی سکتے ہیں، آپ کا علم بھی اتنا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ اور پنجاب، ٹھیک ہے نا جی، کسی حد تک خیبر پختونخوا بھی، یہاں کے سیاستدانوں نے اپنی ریلیونس کو انٹیکٹ رکھا ہے۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی سے آپ لاکھ اختلاف کر سکتے ہیں، ان کی پرفارمنس سے، ان کی غلطیوں پہ بہت لمبی ڈسکشن ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے سندھ میں اپنے آپ کو نمائندہ تو رکھا ہے نا۔ اسی طرح PMLN نے پنجاب میں، گو کہ ان الیکشنز کے اندر PMLN کی ہوا اکھڑ گئی ہے، لیکن سندھ میں نہیں اکھڑی پیپلز پارٹی کی، ابھی بھی مطلب ہے،
مطلب بہت کمی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے آپ کو مینیج کیا ہوا ہے. اسی طرح کے پی کے کے اندر پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو مینیج کیا ہوا ہے. بلوچستان کی جو سیاسی قوتیں ہیں وہ اپنی ایسی حکمت عملی نہیں بنا سکیں جس کے نتیجے میں وہ اپنے عوام کی اتنی نمائندگی بھی کر سکتے جتنے سندھ اور پنجاب والے کر رہے ہیں. وہ بالکل ہی اپنے آپ کو انہوں نے پس پشت ڈال دیے اور بہت ہی گیو ان کر دیے، اور اگر طاقت مل بھی جاتی ہے تو پھر بھی وہ اتنی بھی ڈلیوری نہیں کر سکتے جتنے یہاں کے لیے سیاستدان کر لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے اور بلوچستان کے لیے. پچھلے دنوں ایم کیو ایم پاکستان، اس کی ایک اپنی سیاست ہے، ایک اپنی خواہش ہے. اس کے ایک گورنر جسوری صاحب تھے اور انہوں نے ایک بات کہی، اس کے بعد اس پہ رد عمل بھی آیا. اور موجودہ حالات میں جب دنیا میں ایک بحران کی کیفیت ہے اور پاکستان کی سیاست جس کی آپ نے اس پہ روشنی ڈالی، سندھ میں گورنر تبدیل ہو گیا. نہال ہاشمی صاحب مسلم لیگ نون کے گورنر بن گئے. لیکن اس کے تناظر میں ایک جو ڈیولپمنٹ ہے وہ میں ایز اے، وہ آپ کہتے ہیں نا کہ میں تاریخ کا طالب علم ہوں، اسی روشنی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ محسن نقوی نے ایم کیو ایم پاکستان کے چیئرمین کا ہاتھ پکڑا، اس کو لے گئے صدر پاکستان کے پاس. حالانکہ اس کو جانا تو چاہیے تھا وزیر اعظم کے پاس کیونکہ وہی کچھ دے سکتا ہے. تو اس دیکھیں یہ جو اب آپ نے جس تار پہ بٹن رکھا ہے یہ بڑا گہرا اس وقت ایک، یہ پاکستان کی مستقبل کی سیاست کے لیے یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو سندھ سے شروع ہو رہی. پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس گورنر کی تبدیلی کو، مجھے انفارمیشن نہیں ہے، میں اپنی ججمنٹ سے بات کر رہا ہوں، میں اس میں کمپلیٹ وہ یونٹی دیکھتا ہوں پیپلز پارٹی اور نون کے اندر، ان کی مکمل یکجہتی اس میں سے ریفلیکٹ ہو رہی ہے. اوکے. دوسری چیز مجھے یہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے، وہ افغانستان میں جو ہوتے ہیں نا، ایک گروپ دوسرے گروپ کو جب کوئی وہ کہتا ہے اچھا میں تمہیں 15 خودکش دیتا ہوں، وہاں خودکشوں میں سودا ہوتا ہے. تو میاں صاحب نے بھی اپنا خودکش گورنر جو ہے، یا ایک بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ اور اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بھی کھڑا ہو سکتا ہے، وہ کسی کے سامنے بھی کھڑا ہو سکتا ہے، ببانگ دہل، وہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو دے دیا. ٹھیک ہے جی. اس کے مقابلے میں جو پریویس گورنر صاحب تھے، ہاں وہ تو مطلب دونوں کے نہیں تھے. یہ جو ہے یہ مکمل طور پہ میاں نواز شریف صاحب کے ذاتی وفادار ہیں، اور انہی کی نسبت سے زرداری صاحب کے بھی وہ وفادار ہوں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. یہ جو ہاتھ پکڑنے والی بات ہے، یہ ایک تاثر بڑھ رہا تھا کہ سندھ کے اندر شاید پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، نیب کے چیئرمین کے ریفرنس سے، ان ریفرنس سے. میرا خیال ہے اس کی پرسیپشنل ریپیئر کا یہ ارینجمنٹ ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ گورنر ایم کیو پاکستان کی چلے گئی ایز اے کمپن سے ایم کیو ایم سندھ میں اتحادی بن جائے، کیا بن جائے؟ اتحادی کیبنٹ کا حصہ بن جائے؟ تو بن جائے تو وہ تو اس سے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. دیکھیں جی، اصل میں ایم کیو ایم جو بھی اس وقت ہے وہ ریئل اینٹیٹی نہیں ہے. ایم کیو ایم جو موجودہ ایم کیو ایم ہے وہ ایک مطلب تشبیہ ہے، حقیقت نہیں ہے. تو شبیہ کو کوئی بھی فوٹو کو کدھر بھی لگا دیں تو فوٹو ہی رہتی ہے نا، حقیقت تو نہیں بن جاتی. صدر پاکستان آصف علی زرداری ایک پولیٹیکل، میاں نواز شریف، شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، یہ اتنے بڑے مدبر اور مفاہمت رکھنے والے، بڑی سوچ رکھنے والے لوگ قائدین موجود ہیں. اس کے باوجود ملک میں اگر سیاسی عدم استحکام کی صورتحال ہے تو ان کا مستقبل کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم. اس وقت یہ دونوں لیڈر جو ایسی عمر پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں جس کے بعد ان کا سب سے بڑا اثاثہ اگر کوئی بن سکتا ہے ان کے لیے اور ان کی آئندہ نسلوں کے لیے، وہ تاریخ ہے. اور تاریخ کا اثاثہ ان سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس وقت یہ آؤٹ آف باکس ایکشن کریں.
یہ اس وقت اپنے آپ کو جمہوریت اور عوام کے سامنے ساتھ لا کے کھڑا کرتے ہیں، مفادات کو چھوڑتے ہوئے، یہ مطلب تضادات سے نکلتے ہوئے یہ اتفاق کے راستے کو اختیار کریں۔ اس سے ان کی سیاست بھی زندہ ہو جائے گی، ان کی شخصیت بھی تاریخ کے اندر رقم ہو جائے گی، اور اس کے لیے انہیں مفاہمت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا۔ ناظرین، ہی ہو محمد علی درانی صاحب اگوڻو وفاقی وزیر ہے، انفرادی طور تے تاریخ تے نظر رکھے تو پاور کاریڈور میں رہو ہے، اञا بھی رہے تو، سیاسی طور تے متحرک ہے، مختلف سیاسی جماعتن سان، سیاسی اگوانن سان اور پاور کاریڈور سان نہ صرف سندس گہرا واسطہ ہن، گہری نظر بھی ہے، پان کے تاریخ جو شاگرد چون جی دعویٰ رکھے تو، ان وٹ یہ چوڻ ہے تا پاکستان کے مسئلن جو حل آؤٹ آف باکس قدم کھڑنا ہے۔ یقینی طور تے جیکے اقدار میں ویٹھل دھریوں ہیں، اگوان ہیں، انہوں وٹ ایک پنجو نقطے نظر ہے، ایکڑی پنجی ویژن ہے، انہوں جو جکو رد عمل ہوندو وہ ان تے، ان جی سوچ تے، ان جی فیصلن تے دار مدار رکھے تو۔ ان سے گڈ پنجے پروگرام جو وقت پورو تھے پیو، تہاں سان ملاقات کنداسیں ایندڑ پروگرام میں، تیس تائیں ساتھ سلامت۔